अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इंसानियत से आरी इस्लाम के दुश्मन, दीन के दुश्मन, इन्होंने आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन पर अल्लाह की इबादत के लिए इकट्ठे हुए मुसलमानों को फिर निशाना बनाया है। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की मस्जिद में धमाके से नाइब मुहतमिम और JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद जाँ बाग हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये धमाका खुदकुश था जिसमें मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया है। इस धमाके में मौलाना हामिदुल हक के साहबजादे भी ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए इस हवाले से बता रहे हैं कि मौलाना हामिदुल हक पर हमला फितना उल खवारिज के दहशत गर्दों ने किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम से रोकने को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया था। उनके इस बयानिए पर मौलाना को धमकियां भी दी गई थी। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी का अपने वालिद मौलाना समीउल हक मरहूम की तरह सियासत से भी ताल्लुक़ रहा है। नौशहरा से 2002 से 2007 तक रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। नवंबर 2018 में अपने वालिद मौलाना समीउल हक के कत्ल के बाद मौलाना हामिदुल हक जमीयत उलमाए इस्लाम सीन के सरबराह बने हैं। 2 हफ्ते पहले नाज़रीन वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में उस इजलास में भी शरीक हुए थे जिसमें एक वफ़द काबुल भिजवाने की तजवीज़ भी सामने आई थी। अकोड़ा खटक का मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया अफ़गान जहाद और तालिबान के हवाले से काफ़ी अहमियत भी रखता है और शोहरत भी रखता है। अफ़गान जंग के दौरान बेशतर अफ़गान तलबा ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की है। इस मदरसे से मुल्क की अहम सियासी और मजहबी शख्सियत जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी तालीम हासिल की है। इस मामले से आगे बढ़कर मुल्क की सियासत पर भी बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इस मामले को मज़ीद भी आगे डिस्कस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए मरकज़ी अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। एक बार फिर कल तक मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ ये दोनों करीब करीब आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अचानक से JUI के तर्जुमान वो कह रहे हैं कि दोनों जमातों में फ़ासले कम हो रहे थे लेकिन अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। असलम गौरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ जो एक तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रही है उसमें साथ नहीं होंगे। ये इमरान खान ने किया है। JUI उनके हुक्म की पाबंद नहीं है। दूसरी तरफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और PTI के साथ सड़कों पर आने का भी किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखते हैं। साथ ही कामरान मुर्तज़ा साहब ये भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए कामरान मुर्तज़ा साहब ही हमारे साथ मौजूद से जानेंगे कि अचानक से राहें क्यों तब्दील हो रही हैं, या फिर अभी तक ये फैसला ही नहीं हो सका था कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सड़कों पर आ रही है तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात साथ होगी या नहीं होगी। और अब शायद कामरान साहब की बात के बाद बड़ी क्लैरिटी इस पर आ रही है। मुझे ज्वाइन भी कर रहे हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से आपका ताल्लुक़ है। सर, इससे पहले कि मैं सियासी मामलात पर बात करूँ, अकोड़ा खटक में आज जो सानिया हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, इस पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। मौलाना हामिदुल हक साहब शहीद हुए। मौलाना साहब अपने घर पर हमला करार दे रहे हैं इसको। मौलाना समीउल हक और उनकी फैमिली का बड़ा वक्त JUI में गुजरा है। कहा जा रहा है कि ख़वातीन की तालीम के हक़ में उनका जो स्टेटमेंट था उस पर उनको धमकियाँ मिल रही थी और इस हमले के पीछे भी फितना उल खवारिज ही है। ये बात तो अल्लाह को पता है कि कौन इसके पीछे है, मगर ख़वातीन की तालीम जो है वो, बल्कि तालीम एज ए होल, वो ख़वातीन की हो या मर्दों की, ये हमारे मज़हब का लाजमी जुज़्व है। और अगर किसी खातून को तालीम ना दिलवाई जाए तो इसका मतलब ये है कि अगली नस्ल को ख़राब करना, और ये इस्लाम में इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना नाजायज़ बात है। हमने इसको तालीम को ख़वातीन से दूर रख के हम पता नहीं क्या समझते हैं कि उससे कोई इस्लाम की खिदमत हो रही है, मगर इनफैक्ट जो है हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है अकोड़ा खटक में जो हुआ। इसके अलावा जो मुल्क में आज दीगर वाक़या, कोयटा में भी एक इस तरह का वाक़या हुआ है, उसमें जान मोहम्मद रोड और गिलानी रोड के कार्नर पे, वो ख़राब है। इसके अलावा जो है ना कबायली इलाके जात में भी कोई इस तरह का वाक़या एक और भी जो रिपोर्ट किया गया। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो बहुत तकलीफ़ देह हैं। बेगुनाह लोग उसमें मारे जाते हैं, इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। इंसान की जान लेना, बल्कि किसी ज़ी रूह की जान लेना, ज़ी
کوئی زندہ چیز کو مار دینا وہ بالکل ہمارا حق نہیں ہوا کرتا. درست درست. سر پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں امریکی ہتھیار جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرمپ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو افغانستان میں ہتھیار ہیں امریکی وہ اب واپس لیں گے, انہوں نے واپس مانگے. ایک تو یہ واپسی آپ کو ممکن نظر آتی ہے, اور دوسرا یہ کہ امریکہ نے اپنے ہتھیار چھوڑے کیوں افغانستان میں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. $7 بلین کے کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار چھوڑ گئے, تو یہ تو کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ راتوں رات جو ہے نا وہ امریکن جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے. باقاعدہ اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, تقریباً 2 سال مذاکرات ہوئے ہیں قطر میں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ترتیب کے نتیجے میں چھوڑے ہیں. تو اگر جو ہتھیار اگر چھوڑے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑے ہیں تو پھر اس پہ بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں تاکہ خطے میں جو ہے نا کوئی ڈسٹربنس موجود رہے شاید. اور اب اس بات پہ کہ ہم ہتھیار واپس لیں گے, تو ہتھیار آپ نے چھوڑ دیے, چلے گئے, انخلا ہو گیا, اس کے بعد ہتھیار کیسے واپس لیں گے, یہ بات پھر جو ہے نا سمجھ سے بالا تر ہے. تو اس باتوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ صدر صاحب جو ٹرمپ صاحب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ سے بالا ہے, وہ پروڈنٹ مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. امریکہ اس اپنے بیانات کی وضاحت کرے. صحیح, بالکل ٹھیک. اب ذرا یہ پولیٹیکل معاملات پر آ جاتے ہیں کامران صاحب. 2 روز کی جو قومی کانفرنس ہوئی, اس میں JUIF حصہ نہیں بنی. آپ کو میں نے سنا, آپ نے بتایا کہ آپ بطور آبزرور وہاں پر موجود تھے, آپ حصہ نہیں تھے اس کے. تو سر اس بات کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ اگر آپ کے اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بھی, تو یہ ایونٹ تو متحدہ اپوزیشن کا تھا نا سر, محمود خان اچکزئی صاحب کا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا. ایسا ہے کہ اپوزیشن کبھی اس طرح سے الائنس کی شکل اس نے اختیار نہیں کیا آج تک. وہ یقیناً اکٹھے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بعض خیالات میں ہم اتفاق کرتے ہیں, بعض جگہوں پہ ہمارا اختلاف بھی ہے, مگر اپوزیشن نے آج تک کوئی کسی الائنس کی شکل جو ہے وہ نہیں لی ہے. اور الائنس کی شکل نہ لینے کی وجہ جو ہے ہمارے اور PTI کی کچھ ریزرویشنز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ. وہ ریزرویشنز جو ہے نا جو ہمارے پارٹ پہ تھی ہم نے کنوے کر دی ہوئی ہیں, اور وہ 12 تاریخ کو کنوے ہو گئی تھی شاید. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی دوبارہ جو ہے اس کی کنفرمیشن چاہی کہ آپ اپنی باتیں ریپیٹ کر دیں. وہ اگلے دن پھر ریپیٹ کر دی گئی تھی. 15-16 دن گزر گئے, اس کا جواب نہیں آیا. اور ہماری بات یہ ریزرویشن اور کنٹینشن ہے کیا سر؟ وہ اس کو ہم شیئر نہیں کر رہے فی الوقت. اس کو ہم نے جو ہے وہ آپس میں رکھا ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان کیس کہ وہ ہماری ریزرویشن جو ہے نا وہ یا اس پہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ممکنہ طور پہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے اور یا نہیں بھی ہو سکتا. ممکن ہے ان کو PTI کو ہم سے کوئی ریزرویشنز ہوں اور وہ سمجھے کہ نہیں JUI جو ہے نا یہاں پہ کوئی شاید ان ریزنیبل ہے, تو وہ اب تک اتحاد کی کوئی بات نہیں ہے. آج کے دن تک کامران صاحب ان کے تحفظات آپ کے سامنے نہیں ہیں, لیکن آپ کو ان سے تحفظات ہیں. ہم نے تحفظات کنوے کر دیے ہیں, ان کی طرف سے کوئی تحفظ جو ہے کوئی تحفظات کنوے نہیں ہوئے آج تک. مگر سٹل جو ہے یہ بات ہمارے درمیان کچھ خیالات پہ اتفاق موجود ہے اور کچھ جگہوں پہ اختلاف موجود ہے. ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب کامران صاحب جی مولانا صاحب کی میں بات کرنے لگی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے مولانا صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا سامنے, وہ کہہ رہے تھے کہ PTI کو اور JUIF کو لڑوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج کے اگر میں اسٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں, وہ آپ کے دیکھوں یا غفور حیدری صاحب کے اسٹیٹمنٹس دیکھوں, تو ایسا لگتا ہے کہ جو اختلافات تھے یا جو لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ شاید PTI کے اندر سے ہو رہی ہے, باہر سے یہ کوئی کوشش نہیں کر رہا. اس میں ایسا تھا کہ کچھ وہ ایسے دوست جو ہے وہ سامنے آئے تھے کہ جو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے شرارتیں شروع کر دی تھی, نام نہیں لیتا, کوئی 26 امینڈمنٹ کا بہانہ بنا کے, کسی اور چیز کا بہانہ بنا کے, حالانکہ اس میں 26 امینڈمنٹ میں ہم نے انگیج رکھا تھا اور ساری چیزوں میں اعتماد میں لیا گیا تھا ان کو. اس جو کانفرنس کی تاریخیں تھیں اس حوالے سے بھی جو ہے مولانا نے خود میری موجودگی میں کنوے کر دیا تھا محمود خان صاحب کو کہ جو
آپ کی پرپوز ڈیٹس ہیں اس میں میں موجود نہیں ہوں گا، میرا کہیں اور پروگرام ہے، اور مولانا کے ذہن میں عمرہ اور قطر کا اور دبئی کا پروگرام تھا، وہ پہلے سے اس کو فائنل کر کے بیٹھے تھے، مگر سٹل انہوں نے جو ہے وہ آپٹ کیا کہ انہی ڈیٹوں میں جو ہے کانفرنس رکھیں، تو اس وجہ سے مولانا موجود نہیں تھے، مگر ہماری طرف سے ایک وفد گیا حیدری صاحب کی سربراہی میں، اور اس وفد نے اپنی شرکت کی، مگر ایز اے مندوب، کیونکہ ہم پارٹ آف الائنس نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کامران صاحب، میں ایگزیکٹلی اسی بات پر آنے لگی تھی، کیونکہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے اس پورے پروسیس کا آپ حصہ رہے ہیں، کس طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہی، آخری مسودے تک ہم نے آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے اگین کہا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں ان کی سنی نہیں گئی ہے، اور ان کے اتفاق کے بغیر یہ جو کچھ ہوا ہے، لیکن آپ کو میں کل بھی سن رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی نالج میں سب کچھ ہے۔ ان کی نالج میں ہے، مگر وہ ساتھ بیرسٹر گوہر ایک اور بات کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کے پھر بھی احسان مند ہے، پھر بھی نہیں کہا احسان مند ہے، تو کس بات کی احسان مند ہے؟ مولانا نے کوئی پراپرٹی تو ان کے نام پہ نہیں کی جس کے لیے احسان مند ہے، اسی چیز کے احسان مند تھے کہ انہوں نے 26 امینڈمنٹ میں انگیج کیا، ایک ایک بات بتائی، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور کنٹرڈکشن کیونکہ میں نے سنی بعد میں جا کے، تو ایک اور کنٹرڈکشن انہوں نے کہا کہ جی جس وقت مسودہ آیا تو ہم نے کہا، ان کو مولانا کو ایک واٹس ایپ میں نے کیا اور ان کو کہا کہ یہ بات جو ہے نا اس میں شامل نہیں تھی، تو کس میں یہ بات شامل نہیں تھی؟ ان کو کچھ دی گئی تھی تو اس میں وہ شامل نہیں تھی نا، اور جس بات کا وہ کہہ رہے تھے اس کے علاوہ بھی اپوزیشن لیڈر صاحب سے ان کے چیمبر میں یہ بات ہوئی تھی، اور ان کے چیمبر میں جو ہے نا وہ میں آتا جاتا رہا، بلکہ اس وقت مغرب کا ٹائم تھا تقریباً، جس وقت اعظم تارڑ صاحب جو ہے یہ اس کو لے کر رہے تھے، اس کو پیش کر رہے تھے، تو جس وقت یہ لے ہوا تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ چونکہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور درمیان میں بھی اعظم تارڑ صاحب نے مزید جو ہے نا اس میں بات کرنی تھی، تو تب مجھے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں کہا گیا کہ آپ آ جائیے، اور آپ نے جو کہا تھا کہ یہ بات تو اس طرح ہوگی، تو یہ تو انہوں نے اس طرح کر دیا، تو میں نے ان سے اتفاق کیا کہ جی ہاں اس جگہ پہ یہ بات اس طرح سے تھی، اور ایک اور جگہ پہ انہوں نے بات کی، مگر وہاں پہ جو ہے نا وہ بات ریزنیبل نہیں تھی۔ کون سی بات تھی سر؟ بات کیا تھی؟ وہ یہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھی، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہے نا وہ اس میں کوئی پریزائڈنگ آفیسر کا جو ہے نا اس کا وہ انہوں نے شامل کیا تھا، اس کو ہم نے سینئر جج کہا تھا، لکھا تھا، اور اسی پہ انہوں نے کہا کہ جی پریزائڈنگ افسر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ پریزائڈنگ افسر آف کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہوگا بلکہ سینئر جج ہوگا، میں نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے، اور وہ اس کو درست کروایا، اس کو کھڑے ادھر وہیں پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے اس وقت سینٹ کے حال میں، اور تارڑ صاحب بھی تھے، اور اس کو کھڑے ہم نے ٹھیک کروایا، زبانی انہوں نے ٹھیک کروایا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہماری جو ہے نا وہ کمٹمنٹ تھی، اٹارنی جنرل صاحب کیونکہ اس پروسیس میں شریک تھے ہمارے ساتھ، تو یہ بات انہوں نے بھی مانی، انہوں نے بھی مانی، اور بات ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ بعد میں یہ کہہ دینا کہ جی نہیں ہم تو کہیں پہ بھی ہم ایگری نہیں کر رہے تھے، وہ بات درست نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو خود کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں، مولانا کے احسان مند بھی ہے، اور مولانا کے یہ تجاویز بھی، اور پھر اس کے بعد یہ کریکشن بھی سینئر جج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی باقاعدہ طور پر، پھر آپ نے اس کو صحیح بھی کروایا تھا۔ بالکل ٹھیک سر، مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وفاقی کیبنٹ میں ماشاءاللہ توسیع ہوئی ہے اچھی خاصی، اور اس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہوئے ہیں، تو سر کیا کسی بھی موقع پر جے یو آئی کو حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی گئی تھی؟ کیونکہ ماضی میں جب وزیر اعظم چل کر مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں، ایسی خبریں آئیں کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب حکومت کا حصہ بن جائیں، تو اس کابینہ کے لیے اسپیسیفکلی وزیر اعظم صاحب ملے، بات ہوئی، آفر ہوئی؟ میرے علم کے مطابق کبھی بات نہیں ہوئی، میرے علم کے یا میرے سامنے کبھی بات نہیں ہوئی، میرے سامنے کوئی ایسی آفر بھی نہیں ہوئی، اب چاہت جو ہے نا وہ ان کے دل میں تو مجھے نہیں پتا، مگر میری موجودگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، مگر مولانا نے ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، اس سیٹ اپ میں ہم اپوزیشن میں رہیں گے، اور آج بھی ہم اپوزیشن کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اچھی اپوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ پروگرام میں پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا جے یو آئی ایف کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کر رہے ہیں اور اپوزیشن ہی کرتے رہیں گے موجودہ سیٹ اپ میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، ان کو میں پاکستان تحریک انصاف کا رہنما کہوں یا نہ کہوں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، ممبر قومی اسمبلی کے، جوائن کریں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
मरवत साहब, सबसे पहले तो सर तहरीक इंसाफ सर 12 मई बार बार 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन का मुतालबा करती रही है। आईनी बेंच के सामने जो दरखास्त आई है उसमें कहा गया है कि 9 मई का दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का डेथ सर्टिफिकेट लेकिन नहीं लगाया गया। हामिद खान साहब ने अदालत में कहा कि जुडिशल इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चल जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई के पीछे, इस वाकये के पीछे कौन था ये पता चलाना जरूरी है। यानी 9 मई पर जो तहरीक इंसाफ का दावा है उसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर जो इल्जाम है वो किस बुनियाद पर लगाते हैं सर? बहुत शुक्रिया। 9 मई के वाक़यात की शवाहिद जो हैं वो तो तकरीबन हर ज़िले में और बिलखसूस पेशावर में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल हुए। और जहाँ तक डेथ सर्टिफिकेट का ताल्लुक है या FIR का ताल्लुक है तो फाजिल जज साहिबान को तो मालूम है कि एक वकूए की एक FIR होती है, और जितने भी वकूए हुए वो रियासत ने अपनी मुद्दईयत में जो हैं पर्चे कर दिए। तो लिहाजा जो लोग कत्ल हुए उनकी FIR जो हैं वो नहीं हो सकती है कानूनन, क्योंकि एक ही पर्चा हो सकता है एक वकूए का, और चाहे वो कोई भी वर्जन किसी भी तरफ से आ जाए। पहले 2-2, 3-3 FIR होती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया कि एक वकूए की सिर्फ एक ही FIR होगी। अभी ये जो 26 नवंबर का वाकया हुआ, 26 नवंबर पे जो ही वाकयात हुए तो FIR जो हैं वो रियासत ने अपनी मुद्दईयत में दे दी। तो लिहाजा लोग जो शहीद हुए उनकी FIR नहीं हो सकी, क्योंकि अब कानून ये कहता है कि उसी FIR में हमने अपना वर्जन देना है जो पहले से दर्ज हो चुकी है और जिसमें हम ही मुल्जिम ठहरे हैं। इसलिए हुकूमत ने, कानून ने हमें अल्टरनेट ऑप्शन दी है, रेमेडी, उसको कहते हैं प्राइवेट इस्तिगासा, दफा 200 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। तो वो इस्तिगासा जो है अब दायर हो चुका है, जिसमें मुल्जिमान जो हैं अरे हैं और जिसमें वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर बहुत सारे लोग इसमें मुल्जिमान हैं। चल ठीक है, यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि एक ही FIR होती उसमें ही दोनों का मौक़िफ़ होता है। अब ये बताइए आपके खान साहब से अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? आपने दरखास्त दी, वहां से बुलावा नहीं आया कोई, या क्या हुआ, क्यों नहीं मिले अभी तक? मैंने कोई दरखास्त नहीं दी है, अलबत्ता एक पैगाम आया था। मैंने कहा था कि अगर खान साहब बुलाना चाहते हैं तो मुझे तारीख बता दिया जाए, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि फिर जो है ये लोगों को इल्म होगा और ये फिर मुलाकात में रोड़े अटकाएंगे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर जाऊं और फिर जेल के सामने से इतला है कि खान साहब नहीं मिलना चाहता है। तो लिहाजा अब मैं तभी जाऊंगा जिस दिन खान साहब जो हैं डायरेक्शन दे दें अपने टीम को, और फिर वो मुझे कन्वे करे तो मैं जाऊंगा। मरवत साहब, आप बार बार कह रहे हैं खान साहब कहेंगे तो आप इस्तीफा भी दे देंगे। अब खान साहब के पास से ही उनके एक्स से ही एक पोस्ट होती है जिसमें कहा जाता है कि पार्टी डिसिप्लिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अपने लोगों के खिलाफ बात करके दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुके, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। सर, आ गया उनकी तरफ से जवाब। खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है ना, एक ऑपरेटर चला रहा है। ये खान साहब का बयानिया नहीं हो सकता। ये उन्हीं लोगों का बयानिया या नैरेटिव है जिन्होंने खान साहब से मुलाकात के बाद निकल के यही बयान दिया। और मैंने इस स्टेटमेंट को अपने ट्विटर अकाउंट से भी मैंने शेयर किया है। खान साहब जो हैं उसकी आदत रही है कि उन्होंने अपने बदतरीन मुखालिफिन को भी कोई जवाब नहीं दिया है, अतः कि उनकी ज़ात और उनके किरदार को मसल करने के लिए किताबें तक लिखी गई, लेकिन किसी का नाम उन्होंने आज तक नहीं लिया। चला कौन रहा है खान साहब का अकाउंट? सर, यहाँ से कोई ना कोई तो उसे भेजता होगा ना खान साहब का पैगाम। जी बिल्कुल। बेसिकली खान साहब के सोशल मीडिया को जो है मशवानी और जिब्रान अलियास चला रहे हैं, और वही उनको ऑपरेट भी करते हैं। ये टीम जो है, ये लोग गुज़िश्ता एक साल से कुछ लोगों की माँ पे मेरे खिलाफ रहे हैं, ऑफिशियल मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। किसकी माँ पर कर रहे हैं सर? ये एक टीम है, कुछ यूट्यूबर्स इनके साथ हैं और ये भी हैं, और मेरा ख्याल है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और ये लोग हैं, इन सब की तनाबे कोई एक ही शख्सियत ही लाती है। वो कौन सी शख्सियत है मरवत साहब? वो शख्सियत कभी वक्त आएगा, लेकिन अभी
میں نہیں چاہتا ہوں کہ نئے تنازعات کو جنم دوں. جو شخصیت سامنے آئی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہیں. بقایا شخصیات اگر کوئی میرے خلاف آنا چاہیں جس طرح انہوں نے میرے خلاف ماضی میں بیانات دیے تو وہ بھی آ سکتے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا جب تک وہ خود باہر نہیں آئیں گے اور مجھ پہ کوئی الزام نہیں دھریں گے. میں اپنے تئیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو دکھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام اشکارا کروں. اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شخصیت اس وقت جیل میں خاتون ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا نتیجہ درست نہیں ہے. اچھا یہ شخصیت اب کیا اشارہ بش بی بی کی طرف ہے. حیرت کی بات ہے کہ ماضی میں یہی یوٹیوبر اور آفیشیل میڈیا بشرا بی بی کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے. اور اب انہی کے کہنے پر آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ 1 سال سے میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جو لوگ بالخصوص ٹویٹر پہ پی ٹی آئی آفیشیل ہینڈلرز کو فالو کرتے ہیں ان کو علم ہے کہ ہر وقت انہوں نے بدنیتی تعصب پر مبنی کردار ادا کیا ہے میرے حوالے سے. آپ کو میں یاد دلا دوں آج سے کوئی 100 سال قبل جب بیرسٹر گور صاحب کی تعیناتی ہوئی اور میں نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس وقت بھی آفیشیل میڈیا ٹیم نے جو ہیں میرے خلاف ٹویٹس کی تھی اور پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی تھی کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب کو خان نے نامزد کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی آفیشیل جو ہیں وہ جھوٹ موٹ دعوے کر رہا تھا کہ یہ خبر غلط ہے اور میری طرف سے انہوں نے یہ الزام عائد کیا مجھ پہ کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. بعد میں ثابت ہوا کہ جو میں کہہ رہا تھا درست ہیں. تو لہٰذا یہ بیسیکلی مجھ سے اختلافات کہ اس دن سے شروع ہوئے جس دن بیرسٹر گور صاحب کی نامزدگی کی اناؤنسمنٹ میں نے کی. تو کیا بشرا بی بی کا جو گروپ ہے وہ بیرسٹر گوہر کے خلاف بھی تھا, ان کی تعیناتی کے خلاف بھی تھا؟ دیکھیں میں ایسی بہت ساری چیزوں پہ لب کشائی نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے پارٹی میں جو ہیں جھگڑوں کے لیے نئے جواز پیدا ہو. سر اس وقت کتنے گروپس ہیں پی ٹی آئی میں اور کیا کوئی فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے؟ مجھے تو گروپس کا پتہ نہیں ہے, صرف مجھے اپنی ذات کا پتہ ہے کہ میں جو ہوں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں جس سے ہمارے بہت سارے دوست اختلاف نہیں کرتے ہیں. البتہ فارورڈ بلاک جو ہیں وہ جس انداز میں پی ٹی آئی کو ماضی میں توڑا گیا پیسوں کی بنیاد پہ یا بلیک میل کر کے یا مار داڑ کے ذریعے جس طرح 26ویں ترمیم پہ ہوا تو اب بھی اگر اربوں روپے استعمال ہو جاتے ہیں تو یہ بعید نہیں ہے کہ اور ضمیر فروش مل کے جو ہیں کوئی فارورڈ, لیکن کم از کم میں چاہے پارٹی میں ہوں یا باہر ہوں کسی فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بنوں. مروت صاحب ویسے جتنا میں آپ کو جانتی ہوں سر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو اس بارے میں معلوم نہ ہو. آپ نے پارٹی کو 3 مہینے کا وقت دیا ہے سر, 3 مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ آپ واپس پی ٹی آئی کا حصہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے خان صاحب پہلے تو ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر شیر افضل کو ہٹانا ہے تو کوئی کراؤڈ پولر مجھے دیں. اب تو میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اعلان کر چکے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو وہ لیڈ کریں گے. میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ چیزیں ثابت ہوں گی عید کے بعد کہ آیا وہ خود بھی ان لاکھوں کے مجمع میں آتے ہیں یا حسب سابق 26 نومبر کو اور 25 نومبر کو وہ لاہور میں ہی ولاگ بناتے پھرتے نظر آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان جو ہے وہ بھی شاید بڑا ڈسکریج ہو چکا ہے. اس کی بھی ایک انرجیٹک شخصیت تھی, پارٹی میں احتجاج کے لیے کافی ایک زوراور آواز تھی اور میں بھی اپنے تئیں سمجھتا تھا کہ میں لیڈ کر سکتا ہوں. اب اگر بالفرض عید کے بعد کوئی احتجاج کی کال آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سامنے ہیں یہ تو ایسی کوئی احتجاجی تحریک چلا نہیں سکتے ہیں اور پارٹی جب تک سیم پیج پہ نہیں ہوگی, اتفاق نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کہ خواب بھی ہوگا کہ ہم کوئی نتیجہ خیز احتجاج کر سکیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے بعد پارٹی کو دوبارہ آپ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو بلا لیا جائے گا. مروت صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں, قومی اسمبلی کے حوالے سے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر استعفیٰ مانگا جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس پر میں نے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ مزید گفتگو کریں گے. بریک لیجئے, واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا اگر آپ کو کہا جاتا ہے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا تو کیا کریں گے؟ کیا اس کے بعد پھر بطور آزاد لڑیں گے؟ ارادہ نہیں ہے, اور اگر خان صاحب
ڈیمانڈ کرتے ہیں اور مجھے سن لیتے ہیں اور پھر بھی انسسٹ کریں گے تو میں خان صاحب کے الفاظ کو آنر کروں گا. لیکن ابھی تک تو نہ تحریری طور پر یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے نہ استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا جب دوسری دفعہ نکالا گیا تھا تو اس وقت ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ فیصلہ بھی پھر خان صاحب نے واپس لے لیا تھا. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی. اب ہوا یہ کہ ان میں سے ایک ہے اورنگزیب کچی صاحب، وہ کیبنٹ کا حصہ بن گئے. ریاض فتیانہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں گے. سر یہ باتیں میں نے بھی سنی ہے. اورنگزیب کچی صاحب کا تو مجھے پتہ ہے، ماشاءاللہ آپ ان کی ٹوپی دیکھیں اور شکل سے ہی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ فتیانہ صاحب جو ہیں ان سے تو میری توقع تو نہیں ہے، کیونکہ بارہا وہ یقین دلا چکے ہیں پارٹی کے اکابرین کو. لیکن پاکستان میں جو سیاست ہیں اور سیاستدانوں کا جو کردار ہے اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، اور عین ممکن ہے کہ نہ کہ صرف یہ فتیانہ صاحب یا وہ لوگ جن کو شوکاز جاری ہوئے، اور لوگ بھی خریدے جائیں تاکہ فارورڈ بلاک کو مضبوط بنایا جا سکے. اور پیسے کے استعمال اور جبر ریلنگ ان سے جو ہیں سیاستدان اب بڑی تیزی سے پھسل جاتے ہیں. مروت صاحب پچھلے دنوں سن رہے تھے ہم کہ JUIF بھی تحریک انصاف بھی ایسا بتا رہے تھے، تاثر دے رہے تھے کہ جو تلخیاں ہیں فاصلے کم ہو رہے ہیں، لیکن اب پھر JUI کہہ رہی ہے کہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں. تو اتحاد بن سکتا ہے ویسے لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ریئلسٹیکلی جو PI کے اور JUI کے پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں اور جو ورکروں کی اپروچ ایک دوسرے کی طرف، پھر ابھی تازہ 26ویں آئینی ترمیم میں JUI کا جو کردار سامنے آیا ہے، یہ توقع کرنا کہ جی کوئی مل کے ہم احتجاجی تحریک چلا سکیں گے، میرا خیال ہے یہ اس طرح کی توقع رکھنا ہے جیسے اسرائیل کو اکٹھا دیکھنا چاہیں امریکہ کے خلاف احتجاج چلانے کے لیے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. مفتاح اسماعیل صاحب سیکرٹری ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے شکر گزار ہوں، آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے 2 روزہ جو قومی کانفرنس تھی اس کا اختتام ہو گیا، مطالبات سامنے آئے، صرف سر حکمت عملی نہیں آئی، تو کیا یہ نشستن گفتن برخاستن رہی بس؟ دیکھیے، ایک تو میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گو کہ ہر قسم کی ہماری راستے میں دشواری کھڑا کی، لیکن انہوں نے اتنی اچھی پبلسٹی کر دی کہ آج بھی لوگ اسی کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور 2 دن فرنٹ پیج خبریں بھی بنی رہیں، چینلز کی بھی زینت بنا رہا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کے اور ان کے ہنرمند کہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں اتنی پبلسٹی دی. سر پرانے دوست ہیں آپ کے، دوستی نبھائی ہے. جی دوستی نبھائی ہے، بالکل دوستی سارے میرے دوست ہیں مسلم لیگ کے اندر، سب نے دوستی نبھائی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری پہلا قدم تھا، اور ہماری انشاءاللہ جستجو اور جد و جہد جاری رہے گی. اب ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہوتی ہے، ہماری سیاست کوئی پتھراؤ کی جلاؤ گہراؤ کی نہیں ہے. ہم بات کریں گے، ہم کو روکا گیا پھر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج کے دور میں الحمدللہ گو کہ حکومت کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، لیکن بات روکنا ممکن نہیں ہے. جس طرح پانی کے بہتے پانی کو چٹانیں بھی نہیں روک سکتی، تو انشاءاللہ جو ہماری بات ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی بات ہے، وہ ان تک لوگوں کا بات لے کر جائیں گے. سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہوٹل انتظامیہ پر دباؤ ڈالا، لیکن حکومت کو ایک کانفرنس سے کیا خطرہ ہوگا سر؟ کیونکہ جو آپ کی کانفرنس ہوئی ہے، جو اس کا اعلامیہ آیا، اس میں تو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یا حکومت کے خلاف کوئی لائن آف ایکشن بھی تو نہیں ہے نا سر؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. جب آپ چوری کی الیکشن میں آئے ہیں، جب آپ چوری شدہ الیکشن میں آئے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہو، تو پھر آپ کے پاس نہ کوئی مورل لیجیٹمیسی ہے نہ سیاسی لیجیٹمیسی ہے. تو ہر بات سے ڈرتے ہیں. پھر ایک انسٹنکٹ ہو گئی ہے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم کسی کی بات نہیں سننے کو چاہتے. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 60 پیجز کی ہم سپلیمنٹ دیں گے. پہلے 30 پیجوں میں نے فرحت اللہ بابر صاحب کا ٹویٹ پڑھا تھا کہ ہماری بہن مریم کے 130 یا 170 تصویریں تھیں.
مطلب یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب سیاست کا کیا مقصد ہے؟ سیاست کا مقصد اپنے اور اپنے خاندان کے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو صرف نوازنا ہے؟ سیاست کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پبلک سروس ہوتی ہے، کوئی لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ غربت بڑھ رہی ہے، 9 کروڑ سے آپ نے 10.5 کروڑ لوگ خط غربت میں ڈال دیے 1 سال کے اندر. اس کی جواب دہی ہونی چاہیے. جو 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں، اس کی جواب دہی ہونی چاہیے. وہ نہیں کر رہے، آپ ایک اپوزیشن کی کانفرنس روک رہے ہیں. ہماری بچوں کی عمر کے یہ FCC کے جوان آپ نے ہمارے سامنے کھڑے کر دیے، ہم کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں جاؤ اندر. مطلب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں. سر حکومت کہہ رہی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت پر بوجھ کم ہو رہا ہے، مہنگائی جو ہے اس نیچے آ رہی ہے. اتفاق کریں گے آپ حکومت کے اس موقف سے؟ دیکھیے، میں اس بات پہ بالکل الزام نہیں دیتا کہ حکومت نے کوئی بھی اسٹیٹسٹکس غلط چھاپی ہے یا جھوٹی چھاپی ہے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ افراط زر میں کمی آئیں گے تو وہ بات بالکل درست ہے. لیکن جو وزراء اس کو آ کے کہتے ہیں کہ رات کو ٹی وی کے شو پہ کہ مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، تو وہ بات یکسر غلط ہے، ایک دم بات جھوٹی ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 3 سال میں اوسطاً پاکستانیوں کی جو آمدن ہے وہ کم ہوئی ہے. دی ایوریج انکم آف پاکستانیز ہیز ڈراپڈ. تو کیونکہ 3 سال سے پاکستانی اوسطاً ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، وہ غریب ہو رہے ہیں اور چیزیں اب بھی مہنگی ہو رہی ہیں، گو کہ اس تیز رفتاری سے نہیں مہنگائی بڑھ رہی جس تیز رفتاری سے پہلے بڑھ رہی تھی. لہٰذا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی خرید سے چیزیں اور نکل گئی ہیں، دسترس سے چیزیں اور نکل گئی ہیں، اور آپ غربت کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہیں. سر آپ کے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے مسلم لیگ نون سے نکلنے کی کئی ساری وجوہات میں سے ایک غالباً مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے وہ ریٹیلر والے معاملے پر ایک ٹویٹ اور اس پر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں سر پنجاب کی، اور ان کی جو پرفارمنس ہے 1 سال کی، وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ اکثر لوگ ٹویٹ کی بات کرتے ہیں، تو میں ایک مرتبہ پھر وضاحت کرتا ہوں کہ یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا شہباز شریف صاحب سے میری فون پہ بات ہونے کے بعد کہ اس طرح کرنا ہے اور اس کو ہم اکتوبر تک مؤخر کر دیتے ہیں. اور یہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، اکتوبر تک میں مؤخر کر دیتا ہوں. اور میں نے IMF سے بات کر لی اور یہ سب کچھ ہوا. مریم صاحبہ نے تو اس کو بعد میں ٹویٹ کیا تھا، اور ان کا جو ٹویٹ تھا وہ میرے خلاف نہیں تھا، وہ ان کے چچا کے خلاف تھا. بہرحال جو وہ تو ایک ریکارڈ کی بات تھی. تو یہ اس سے سیریسلی میں یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس بات کو کلیئرفائی. چلیں پرفارمنس کے حوالے سے تو بتا دیں. آپ دیکھیے نا کہ جب آپ 60 پیج کی سپلیمنٹ نکالتے ہیں اور اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں اپنے ٹک ٹاک کے انفلوئنسرز کے اوپر، اخباروں کے اشتہار کے اوپر، دیگر کے اوپر، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. وہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں غالب. تو کچھ نہ کچھ وجہ تو ہے نا. یہ فیل کر رہے ہیں کہ یار کیونکہ ہماری عوام میں مقبولیت نہیں ہے تو ہم کو تشہیر کرنی ہے. وہ بڑا اچھا کسی نے ٹویٹ کیا، مخصوصاً غالباً حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا یہ کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو تو پھر پرفارمنس پہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی پرفارمنس ایسی نہ ہو اور آپ تشہیر کریں تو پھر اشتہارات پہ بات ہوتی ہے. صحیح سر، آپ کے پرانے ساتھیوں کا جو نعرہ تھا نا ووٹ کو عزت دو، وہ اس وقت PTI لگا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک خواہش بھی رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو رابطہ کیا جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے، جس طرح سے پہلے ان کو لے کے چلے اس طرح سے ان کو لے کے چلا جائے. بیک ڈور رابطوں کی بھی مسلسل وہ بات کر رہے ہیں، خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں. تو سر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ جہاں کھڑے ہوئے وہاں کھڑے رہیں اور وہ پھر نکل جائیں اپنے معاملات سیدھے کر کے؟ میں آپ کو سیریسلی ایک سچ بات بتاؤں، میں آج ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں نا، کراچی، اسلام آباد، لاہور کے، جب آپ شہروں میں ٹریول کرتا ہوں یا کہیں پر بھی جاتا ہوں، کسی بھی شہر میں جاتا ہوں، تو 4 لوگ آتے ہیں میرے پاس مجھ سے ساتھ سیلفی کھنچوانے کے لیے. میری کوئی عزت ہے؟ کتنے حکومت کے وزیر جو ہیں وہ جا سکتے ہیں مارکیٹ میں اور ان کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی اکوسٹ کرے گا ان کو، یا کوئی پیچھے سے چلائے گا یا کوئی بری بات کرے گا. تو ہم سیریسلی ہم کو کوئی وہ نہیں ہے، اسی لیے ہم بڑے کیئرفل ہیں. ہم کو کسی سے وہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی جیل میں جا چکے ہیں، میں اور شاہد عباسی. ہم کو کوئی بہت زیادہ امید عمران خان صاحب سے بھی نہیں ہے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ شعور دے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے صرف
نظام کو بدلنا ہوگا, سسٹم کو چینج کرنا ہوگا, پاکستان کا راستہ چینج کرنا ہوگا, اور سیاست بدلہ لینے کی یا پیسے کمانے کی یا خاندان والوں کو نوازنے کا نام نہیں ہے, سیاست پبلک انٹرسٹ کا نام ہے. صحیح, اور اس کے لیے تمام پولیٹیشنز کو سوچنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین, اس وقت آپ کو سیاسی معاملات سے ذرا ہٹا کر ایک عوامی معاملے کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں. ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جو کل رات سوشل میڈیا پر آئی ہے, اور جب وہ سوشل میڈیا پر آئی ہے اور جب میں نے دیکھا تو لٹرلی اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, میگا سٹی ہے, کراچی ہے, اور یہاں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی شخص طاقت کے زور پر اپنی گاڑی سے نکلتا ہے اور کسی بھی شخص کو روڈ پر کھڑے ہو کر اتنے برے طریقے سے زد و کوب کرتا ہے. کوئی دیکھنے والا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب کئی سارے دن گزر جاتے ہیں, جب ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں, تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ جو سیکیورٹی کے گارڈز موجود تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے, لیکن جو شخص تھا جو یہ سب بدماشی کر رہا تھا وہ تو نکل چکا ہے, وہ ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا ہے. لاقانونیت کا یہ عالم ہے, اور لاقانونیت کا عالم کیوں نہ ہو کہ جب قانون کے رکھوالوں کے پاس جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ ایف آئی آر کریں, تو وہ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اسی وجہ سے وہ اس معاملے پر ایف آئی آر کرنے سے گھبرائیں. کبھی ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر کھلے عام درندگی ہو رہی ہے, کبھی ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کسی بچے کو بلاتا ہے, کسی شخص کو بلاتا ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے, اس کو زندہ جلا دیتا ہے. لاقانونیت کا یہ عالم ہے. میرے اپنے چھوٹے بھائی گھر سے نکلتے ہیں, اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے خوف آیا ہے. میرے ساتھ اس وقت برکت سومرو موجود ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور غالباً مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا خود بھی تعلق جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے. برکت سومرو صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ کا تعلق بھلے ہی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو, لیکن میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ کسی بھی عام شہری کے ساتھ, عام پاکستانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور ہوا ہے. یہ ہوا کیا ہے یہ معاملہ, پہلے ذرا یہ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری بہن آپ کا شکریہ, اور تمام میڈیا ہاؤسز کا شکریہ جنہوں نے اس ایشو کو, اس عام شہری کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی, ادارے حرکت میں آئے. تو واقعہ یہ ہوا کہ میں 19 تاریخ کی شب کو اپنے دوست کے ساتھ پوش ایریا ہے بورڈ بیسن کا, جہاں فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے, ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے, ہم 2 بندے تھے. اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی, سروس روڈ پہ یو ٹرن لے رہا تھا, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی ہے, ہارن دے دی آ رہی ہے. تو میں نے گاڑی سیدھی جب کی تو میں نے سائڈ کر لی تاکہ وہ اپنا راستہ, ان کے پاس اچھا خاصا تھا کہ وہ نکل جائیں. آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا ہوگا کہ 2 سے 3 گاڑیاں کراس کر گئی ہیں. اس میں سے ایک بندہ تھا جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے شازین مری کے نام سے. تو وہ گاڑی کو ریورس کر کے اسپیڈ میں آتا ہے, میری گاڑی کو ہٹ کرتا ہے. اس کے بعد اترتے ہیں, وہ گاڑی میں اسلحہ بردار تھے وہ, اور سب جو ہیں تقریباً جدید اسلحے کے ساتھ تھے. وہ آتے ہیں, مجھے اور میرے دوست کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ہوا کیا ہے, مجھے بتائیں, میری غلطی کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. تو ان کی منہ سے سمیل بھی آ رہی تھی. اس میں سے 1-2 بندے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, غالباً وہ نشے میں دھت تھے. اس کے بعد وہ مجھے اور میرے دوست کو خوب تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور سکون سے اپنی گاڑیوں میں یہ جو ہم سب کچھ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو برے طریقے سے مار رہے ہیں, غالباً آپ اور آپ کے دوست کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا اس گاڑی میں, یا صرف آپ دونوں ہی موجود تھے؟ نہیں, صرف میں اور میرا دوست تھا, ہم دو بندے تھے بس. لیکن برکت صاحب, آپ کے آس پاس اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور یہ بورڈ بیسن جو ہے یہ کافی کراؤڈڈ ایریا ہے, یہ جو فوڈ اسٹریٹ ہے, کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا اس جو غنڈہ گردی وہاں ہو رہی تھی اسے روکنے کے لیے؟ نہیں, بالکل. آپ کو پتہ ہے یہ ماضی میں روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, بیچ میں پھر حالات ہوئے, پھر ابھی روشنیوں کے شہر میں. سر جس جگہ کی یہ فوٹیج ہے اس کے آس پاس ہی فلیمنگو ہے, آگے یہاں پر پولیس کی موبائل وین کھڑی ہوتی ہے, اس وقت وہ بھی نہیں تھی کیا؟ سر اس ٹائم نہیں تھی میری بہن. میں نے کال کی ہے 15 پہ, 15 آئی ہے. اس کے بعد میں نے جائے وقوع دکھایا ان کو, میں بلڈنگ میں تھا پورا. اس کے بعد میں رپورٹ لیے میں نے تھانے سے, انٹری کروا کے میں MLO کروا کے آیا ہوں جناح ہاسپٹل سے. اپنی ٹریٹمنٹ پوری کروا کے جب میں واپس تھانے پر آیا ہوں تو ان کو کہہ رہا ہوں میں پروف بیٹھا ہوں, میری بلڈنگ ہوئی ہے, میرے کپڑے, میرے زخم, میرے اسٹیچز, آپ میری FIR کاٹیں, مجھ سے ناجائزی ہوئی ہے, میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا, وڈیرے کا بیٹا تھا یا جو بھی تھا.
جو بھی VIP کلچر تھا, جو بھی سسٹم ہے, لیکن FIR تو کاٹے. میں عام شہری ہوں, ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, ہمارا شہر کہاں جا رہا ہے. تو انہوں نے FIR کاٹنے سے منع کر دیا. نیکسٹ ڈے میں آیا ہوں, SHO صاحب نے ٹال مٹول کر دی. پھر میں 21 کو گیا ہوں. اس کے بعد میں نے بڑے پریشر سے, بڑے طریقے سے بڑے سورسز لگوائے. اس کے بعد جا کے میری FIR ہوئی ہے. پہلے تو SHO صاحب کاٹ نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد 21 کو FIR ہوتی ہے. اس کے بعد میں اپنی آہستہ آہستہ CCTV بھی خود نکلواتا ہوں, آئیو کو لے کے جاتا ہوں کہ بابا آ جائیں میرے ساتھ. یہ سر یہ میرے لیے یہ اور زیادہ تکلیف دہ بھی ہے, خوفناک بھی ہے کہ آپ کے پاس سورسز تھے تو آپ نے اس کا استعمال کرتے ہوئے FIR کروا لی. کسی عام شہری کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے تو وہ تو بیچارہ FIR بھی نہیں کروا سکتا. کہاں تک جانا پڑا آپ کو اس FIR کے لیے؟ میں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شہر کہاں جا رہا ہے. جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ, ان کی کارکردگی پر سوال نشان ہے. اس طرح سر آپ نے کہاں سے سورس کا استعمال کیا وہ بتائیے پلیز. میں نے پرسنل دوست ہیں جو ان کو ریکویسٹ کی, کچھ جو وہاں پہ اونر ہیں ریسٹورنٹ کے, کچھ یونین کے, ان کو ریکویسٹ نہیں کی, کسی کے ہاتھ جوڑے ہیں, کسی کے پاؤں پڑا ہوں. اس طرح میں نے CCTV نکلا ہے. وہ خود ڈرے ہوئے تھے, بڑے لوگ ہیں, بڑی پہنچ والے لوگ ہیں. میں نے بڑی طریقے سے CCTV نکلوائی. اس کے بعد جب آپ نے میڈیا ہاؤسز نے اس چیز کو, سوشل میڈیا نے اٹھایا, اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آئی ہے. اس کے بعد سب نے کانٹیکٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ اچھا میرے لیے ایک اور بات کو بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے سر. وہ مشکل یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں, تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں, یہ 6-7 جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں آ گئے, لیکن جو یہ اہم کلپریٹ ہے جس نے یہ ساری غنڈہ گردی کی ہے وہ فرار ہو گئے. کیا پھر ان کو خود ہی راہ فرار دے دی ہے پولیس نے؟ مین چیز یہی ہے کہ جب آئیڈینٹیفائی ہو گیا شادن مری, ہمارے اداروں کے اتنے سورسز نہیں کہ اس بندے کو نکالنے کے کہاں پر ہے. اس کے موبائل نمبر ہوں گے, ان کی لوکیشن ہوں گے, ان کے فرینڈز تھے, اتنے سارے چہرے ہیں, 15 سے 18 لوگ تھے 4 گاڑیوں میں. کوئی ایک بندہ ان کو نہیں ملا گارڈز کے علاوہ. ان میں ایک گارڈ جو ہے 7 بندے گرفتار ہوئے, ان میں سے ایک بندہ جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, وہ اس رات جائے وقوع پہ تھا. اس کو میں نے پولیس کو بتایا یہ بالکل تھا. باقی 6 گارڈ جو ان کے ذاتی ملازم تھے, اب وہ کیا کہہ سکتے. شادن مری گرفتار ابھی تک نہیں, عمل میں نہیں آئی. نہیں یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی سر مجھے یاد ہے کراچی کا اسی طرح کا واقعہ ہے, غالباً 6-7 سال پہلے کا. اسی طرح کا ایک بچہ تھا جس نے یہ ساری حرکتیں کی تھی, ان کا بھی تعلق اسی طرح سے وڈیرا کسی خاندان سے تھا, اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو بے نقاب کیا تھا اس نے اسی سے ہی فون پر باتیں کر کے اور پھر ان کی ویڈیوز اینڈ آڈیوز جو ہیں وہ لیک کی تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سے کسی قسم کا دوسری پارٹی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ابھی تک؟ نہیں میم, ابھی تک کوئی ایسا خاص رابطہ نہیں ہوا. بیچ میں دوست آ رہے ہیں لیکن میں کسی سے رابطہ نہیں کر رہا. میرا ایک ہی موقف ہے کہ آج میرے ساتھ ہوا ہے, اللہ نے میری عزت رکھی ہے کہ میڈیا ہاؤسز نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. میں عزت دار بندہ ہوں, شریف بندہ ہوں, گھر سے آفس, آفس سے گھر, سوشل لائف کبھی ہفتے میں صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے نا سر, یہ تمام شہریوں کا مسئلہ ہے. اور آپ کا تعلق تو میں نے اگین کہا کہ آپ کا تعلق تو کسی پارٹی سے ہے, لیکن باقی شہریوں کے تعلق جو ہے وہ جماعتوں سے نہیں ہوتے. عام مڈل کلاس کا شہر ہے کراچی. آپ کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ بھی ہے؟ اور کیا یہ جو شخص ہے آپ ہی کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جو ملزم ہے؟ نہیں میم, کوئی نہیں کوئی بھی نہیں. سیاسی پولیٹیکل کوئی بھی نہیں. میں ایک عام شہری ہوں. پولیٹیکل نہ میں نے سورسز یوز کیے نہ انہوں نے کیا ابھی تک. ٹھیک ہے, تو میں ایک عام شہری کی طرح آپ لوگوں نے مجھے جس طرح عزت دی ہے, ٹریٹ کیا ہے, اس ایشو کو اٹھایا ہے, میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. تو آئندہ ملزم کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے برکت صاحب. نہیں مجھے ابھی تک نہیں کنفرم ہوا کہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ برکت صاحب آپ پروگرام موجود تھے. لیکن میرے لیے تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ میرا وہ شہر ہے جو ڈکیتوں کے ہاتھوں میں ہے, اور اب مزید اس طرح کے لوگ بھی آ کر اگر غنڈہ گردی کریں گے تو وہاں کے عام شہری جو ہیں وہ جائیں تو جائیں کہاں, اور کس کے ہاتھ پہ جا کے وہ اپنا لہو تلاش کریں. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.